बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम कुछ प्रीवियस पेपर्स डिस्कस करेंगे उर्दू के, इस्लामियात के और पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री के। लेकिन मैं सबसे पहले उर्दू की में हमें मुहावरतन हम कहते हैं कि मुझसे हो रहे हैं, अगरचे इस्लामियात के लोग जानते हैं कि इस्तिलाहन मुअज्जा वो चीज़ है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दिगर जो नबी और पैगंबर हैं उनको साथ जो चीज़ मंसूब की जाती है उसे मुअज्जा कहा जाता है। जो चीज़ इलान नबूवत से पहले होती है उसके लिए भी एक टर्म है जिस पे हम इंशाल्लाह फिर किसी दिन बात करेंगे। आज मेरे साथ जो एक ज़ाती मुअज्जा हुआ मुहावरतन, मैं उसका ज़िक्र आपसे करूँगा। मेरी वालदा बीमार हो गई, वेंटिलेटर पे चली गई। उनका GCS ग्लासगो कॉमा स्केल 3 था। 3 का मतलब एक तरह से डेथ होता है। जो बच्चे मेडिकल में हैं या जो लोग डॉक्टर हैं, CSS PMS करना चाहते हैं या दीगर चीज़ों में उनकी दिलचस्पी है तो उनके लिए स्पेशल वो समझ बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। मेरी वहाँ पोस्टिंग थी, फिर मैं डॉक्टर भी था तो लोग मेरा लिहाज करते थे। एक दिन एक बहुत अच्छे डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप हमारे भाई हैं, अफसर भी हैं, आपको पता है आपकी वालदा ना वफ़ात पा चुकी हैं, सिर्फ ये वेंटिलेटर और दीगर जो चीज़ें हैं उनकी वजह से ये ज़िंदा हैं। आप इनको घर ले जाएं, आपको भी यहाँ आना पड़ता है और आपकी बहन भी यहाँ है, आपकी फैमिली भी सफ़र कर रही है। आप तो डॉक्टर हैं, आप जानते हैं ऐसा कोई मरीज़ कभी ज़िंदगी में दोबारा ज़िंदा नहीं हो सका। तो मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब अल्लाह ताला से ना मुझे उम्मीद है, मैं आजकल ज़ाती तौर पे चंद दीगर परेशानियों का शिकार हूँ। तो जब मैं किसी को बताता हूँ ना कि मेरी वालदा अस्पताल में, तो मुझे ख़ुद बड़ी तसल्ली मिलती है। जब मैं मेरे वालिद साहब पहले दुनिया में नहीं है, जब मैं किसी को कहूँगा कि मेरी वालदा वफ़ात पा चुकी हैं तो मैं शायद ख़ुद डिप्रेशन में चला जाऊँ। कोरोना उन दिनों शुरू हो चुका था, कोरोना के, तो मैं वालदा के साथ अस्पताल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा ठीक हो गई। उनका GCS 12 तक चला गया। कभी किसी मरीज़ का 3 से 12 तक GCS शायद ना गया हो, मेरे इल्म में नहीं है। डॉक्टर्स जो मेरे दोस्त थे या जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि 8-9 तक GCS जा सकता है मैक्सिमम। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अमीर मलिक और बहुत सारे हमारे मोहसिन डॉक्टर हैं, मैं उन सब से आपको रोशनास कराऊँगा। लेकिन डॉक्टर अमीर मलिक ने बहुत कोशिश की। वहाँ जो सपोर्टिंग स्टाफ था, जो नर्सेज थीं, उन्होंने बड़ी कोशिश की। तमाम लोग, हज़ार लोग जिनकी वजह से मेरा इंसानियत पर आज तक एतमाद पुख्ता हुआ, जिनकी वजह से मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं कोई नेकी करूँ। बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, जहाँ हमारे ही एक डॉक्टर साहब 6-7 साल रहे और सिर्फ वो आंख के इशारे से बताते थे कि उन्होंने क्या दवाई लेनी है। निश्तर के ही पड़े वो डॉक्टर साहब बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के ICU में काफ़ी लंबी मुद्दत रहे। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि लोग आज भी बड़े अच्छे हैं, बड़ी खिदमत करते हैं। तो जब मेरी वालदा होश में आ गई तो एक जो स्टाफ थी, जिनका तफसीली जिक्र हम बाद में करेंगे, स्टाफ नर्स, उन्होंने एक दिन मेरी वालदा को कहा कि आप अपना नाम बताएं। तो माँ जी ने हंस के उसे कहा कि नाम नहीं, आप मेरा नाम बताएं। तो माँ जी ने उसे हंस के कहा कि तुम्हारा नाम है तो बताओ तुम भी। तुम बताओ, मैं क्यों बताऊँ तुम्हारा नाम। तो इसी तरह हमारे जंग में भी किसी से आप पूछें कि आपका रकबा कितना है तो वो हंस के कहता है कि पहले आप बताएं फिर मैं फ़ैसला करूंगा मेरा रकबा कितना है। तो आज मैंने फ़ैसला किया कि मैं, चूँकि आप लोगों की मशावरत देने के लिए ये मैंने वीडियोस का आगाज़ किया है, माँ जी को भी इसलिए रिक्वेस्ट की है, तो आज मैं चेक करूँ कि मेरा अपना इल्म जो है वो कैसा है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं कोई बाकायदा तैयारी करके मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद तो सिर्फ आपको ना जहाँ मैं हेल्प आउट कर सकूँ, और वो ज़्यादातर इमोशनली है, क्योंकि मैं साइकेट्री में रहा हूँ, उम्र में मैं सब शायद काफ़ी लोगों से बड़ा हूँ, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह PMS के पहले बैच से हूँ। तो आज मैंने अपनी इस्लामियात का ऐसे ही ऑफ द कफ टेस्ट किया अचानक ही। एक पेपर जो 2024 का मुझे मिला, उसमें जो मारूजी हिस्सा है, मैंने वो सवालात हल करने की कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहा। पहला सवाल है, कुरान ने फ़तेह मुबीन किस वाक़े को करार दिया?
اب اس میں جو 4 آپشن ہیں وہ ہے واقعہ ہجرت، واقعہ معراج، واقعہ صلح حدیبیہ، واقعہ فتح مکہ۔ تو صلح حدیبیہ کو میرے خیال میں فتح مبین کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے قرآن کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ توفیقی، تنزیلی، ترتیلی، نزولی۔ تو قرآن کی موجودہ ترتیب نزولی بھی نہیں ہے، تو اس کو توفیقی ترتیب کہا جاتا ہے۔ سیرت کی اولین ماخذ کتاب کون سی ہے؟ میرے خیال میں سیرت ابن اسحاق کو، اس میں بھی 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ اگلا ہے وہ طلاق جس میں رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، طلاق رجعی، طلاق احسن، طلاق بائن، طلاق بدعت۔ رجعی تو لفظ سے ظاہر ہے کہ آپ رجوع نہیں کر سکتے، تو رجوع کا حق احسن طلاق میں بھی ختم نہیں ہوتا، طلاق بائن میں میرے خیال میں رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں کسی پیش آمدہ مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد آپ کو پتہ ہے ہم ان مسائل کا حل کرنے کے لیے کرتے ہیں جو پہلے نہیں تھے۔ وراثت کے علم کو اسلامی اصطلاحی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ علم المیراث۔ اس میں بھی 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ علم حدیث کے پہلے منظم مجموعے کا نام میرے خیال میں موطا ہے۔ پھر ایک سوال ہے کہ خلیفہ پنجم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو خلیفہ پنجم حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت حسین بن علی، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر یہ دیے ہوئے ہیں۔ ابو تراب کس کا لقب ہے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان۔ ابو تراب حضرت علی کو کہا جاتا تھا۔ پھر کس صحابی کا نام قرآن میں موجود ہے؟ تو حضرت زید کا نام قرآن شریف میں آیا ہے۔ اسرائیل حضرت یونس، حضرت اسحاق، حضرت یوسف۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ پہلا حج کس کی سربراہی میں ادا کیا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت ابوبکر کی سربراہی میں پہلا حج کیا گیا۔ میدان عرفات میں آپ سب کو پتہ ہے ہم کس تاریخ کو جمع ہوتے ہیں۔ کس سورت کو سلسل قرآن، سلس کا مطلب تیسرا، اس ہوتا ہے سورہ فاتحہ، بقرہ، اخلاص، تو سورہ اخلاص کو سلسل قرآن کہا جاتا ہے۔ کس سورت کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا؟ سورہ توبہ کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا۔ حضرت کس صحابی رسول نے نجاشی کے دربار میں قرآن کی آیات تلاوت کی؟ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت جعفر، حضرت بلال۔ تو یہ حضرت بلال نے یہ آیات تلاوت کی تھیں۔ تو یہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے 2005 میں کیا تھا پی ایم ایس، اس کے بعد ہم یہ چیزیں اس طرح نہیں پڑھ پاتے جیسے امتحان دینے والے بچے پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ میرا سکور جو ہے وہ برا نہیں ہے۔ 2-4 سوال ہیں جن کے بارے میں میں اتنا شور نہیں ہوں کیونکہ میں باقاعدہ تیاری نہیں کر رہا۔ تو میں آپ بچوں کو جو پوائنٹ جو پروف کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو چیزیں بالکل امتحان کے دنوں پر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ اچھی واضح بہترین کتب پڑھیں گے تو آپ کی جو میموری ہے، جو آپ کی یادداشت ہے وہ اچھی رہے گی۔ اپنی یادداشت کی تربیت کیجئے، یادداشت کی تربیت سب سے ضروری کام ہے۔ پھر ایک دوسرا کلیہ ہے کہ لرن سم تھنگ آف ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ آف سم تھنگ۔ ہر کتاب کہا جاتا ہے کہ پوری نہیں پڑھنی چاہیے، کچھ حصہ اس کا بہت توجہ سے پڑھنا چاہیے، کچھ حصہ اس کا یاد کرنا چاہیے، کچھ حصہ اس کا بار بار سمجھنا چاہیے، کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کو شاید سرسری طور پر پڑھ کر پھر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ تو جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو رفتہ رفتہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی کتاب کس قابل ہے، کون سی کتاب اچھی ہے، کون سی کتاب تھوڑی کم اچھی ہے۔ دوسرا میں اردو کا پیپر آپ کو سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اب اس میں نا اقتباس کی تلخیص ہے، تلخیص 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تلخیص کا عنوان دیجیے۔ یہ بھی 2019 کا اردو کمپلسری کا پی ایم ایس کا پیپر ہے۔ آپ اسے خود دیکھیں گے، اس پیراگراف جو دوسرا سوال ہے اس اقتباس کو دیکھیں گے تو میرے خیال میں نا اس میں جو ڈسکس کی گئی ہے، جو اس کا مین تھیم ہے، میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کرۂ ارض پر زندگی کو تباہی، بربادی اور غیر فطری اور غیر طبعی موت سے بچانے کے لیے بقائے بامی کے اصولوں کی پابندی ایسی ناگزیر ہے کہ انسان تو انسان، حیوان بھی اس کا شعور رکھتے ہیں۔ جنگلی حیات کا معمولی سا مشاہدہ کرنے والوں کو بھی علم ہے کہ حیوانوں کی مختلف انواع کے جانور باہم مل جل کر رہتے ہیں۔
जानवर खुराक के हसूल में की जद्दोजहद में एक दूसरे को फना कर देने की कोशिश कभी नहीं करते। दरिंदे अगर चीर फाड़ कर खा जाते हैं तो इसलिए कि वो अगर ऐसा ना करें तो उनकी बका खतरे में पड़ जाएगी। अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे और इसमें से लिखा हुआ है उन्वान, तो मेरे ख्याल में हमें उन्वान इसी पैराग्राफ जो है इसमें से भी हम दे सकते हैं। मुझे जो इसका उन्वान बेहतरीन समझ आ रहा है वो है बकाए बामी के असूल। तो आप पढ़िएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि जिसकी आपने तलखीस करनी है, आपने ये देखना है कि उसका मेन थीम क्या है, मेन थीम क्या है। फिर उसी मेन थीम को आपने 1/3 से ज़्यादा ना हो, यानी अगर आप 1/3 से कम में कर सकें तो वो आपका आर्ट है। 1/3 से ज़्यादा तो आपने करना ही नहीं, वरना आपके सारे नंबर काट जाएंगे। अब इसमें जो दूसरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, मैं आपका मशकूर हूँ, ये फ़िक्रा एक गलत है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, हमें कहना चाहिए। दुश्मन रकीक हमलों पर उतर आया है, इसमें रकीक के जो हिज्जे हैं, जो स्पेलिंग है, वो गलत तरीके से किए गए हैं। मैं ये बात वाजे की भी इसमें इमला ठीक नहीं है। गाली देना शुरफा को जेब नहीं देता, कीमतें दिन ब दिन, तो दिन ब दिन की बजाय रोज़ बरोज़ मेरे ख्याल में इसमें हम लगाएंगे। ऐसे ही अगला जो सवाल है वो है 5 जुमलों को इस तरह इस्तेमाल कीजिए, हाथों हाथ लेना। अब आप ना अगर इसमें कोई शेर लिखें तो वो बहुत ज़्यादा आपकी खूबसूरती होगी। हाथों हाथ लेना को लेके चंद अशार हैं, वरना आप जुमला इस तरह का ना लिखें कि ना उससे में हाथों हाथ लेना तो आ जाए। आज के तनाजुर में आप लिख सकते हैं कि जब भी आईफोन का कोई नया मॉडल आता है तो उसे हाथों हाथ लिया जाता है। लहू खुश्क होना, जब शहर में किसी खुद का हमलावर की इतला मिलती है तो कितने ही बुजुर्ग हैं, कितनी माएँ हैं जिनका लहू खुश्क हो जाता है। घाट घाट पीना का मतलब आप लोग जानते हैं, तोती बोलना का मतलब। तो ये कोशिश करें कि आप ना कोई अच्छी किताब जिसमें से तोती बोलना का कोई शेर हो, कोई किसी जुमले में उसे इस्तेमाल किया गया हो, वो आप रिप्रोड्यूस कर सकें। फिर अशार की तशरीह है, इंशाल्लाह अशार की तशरीह हम बिल्कुल इस पे बहुत तफसीली लेक्चर हम लेंगे माजी से 2-3 दिनों में इंशाल्लाह, वो हमारे साथ होंगी तो हम उनको रिक्वेस्ट किया करेंगे। उन्होंने हमें उर्दू भी किया हुआ है, उर्दू पढ़ाया भी है और फिर वो ख़ुद भी शायरा हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना पहले इल्लामा इकबाल को ज़रूर पढ़ें, फैज़ साहब को ज़रूर पढ़ें, गालिब को पढ़ें, मीर को पढ़ें। चंद शुअरा जो हैं उनको एक दफ़ा आप पढ़ लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उर्दू के किस शायर का रंग क्या है। आखिर में आपने एक इंग्लिश इबारत है जिसका उर्दू में तर्जुमा करना है, देयर इज इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन लिटरेचर एंड लाइफ। तो मैं पहले भी आपसे यही गुजारिश कर रहा था कि अब शायद इस एक जुमले के उर्दू में 8-10 तर्जमे हो सकते हो कि लिटरेचर और अदब और ज़िंदगी के दरमियान बड़ा ताल्लुक़ है, बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, चोली दामन का साथ है। तो जितना आप बामुहावरा तर्जुमा करेंगे, दूसरी ज़बान के मुताबिक तर्जुमा करेंगे और उसका मफ़हूम अदा करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बात बेहतर होगी। तर्जुमा तो शायद आपका गलत किसी वक्त ना हो, लेकिन आप हज़ारों लोगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, इतने लोग मुकाबले का इम्तिहान दे रहे होते हैं। तो जब आप इतने लोगों के साथ मुकाबला कर रहे हो तो आपका तर्जुमा सिर्फ दुरुस्त तर्जुमा नहीं होना चाहिए, आपका तर्जुमा बेहतरीन तर्जुमा होना चाहिए। आपको अंग्रेज़ी का भी पता होना चाहिए, उर्दू का भी पता होना चाहिए। तो उसका बेहतरीन तरीका है कि कम से कम चंद बुक्स आप जो हमारे बेहतरीन राइटर हैं उनकी ज़रूर पढ़ें। ये कुछ कुतब मैंने अपने सामने रखी हुई हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब, इनकी किताब शाम शहर यारा में पढ़ने की सादत हासिल करूँगा। यूसुफ़ी साहब के बारे में कहा गया और बिल्कुल बजा कहा गया कि हम उर्दू मज़ाक अहद यूसुफ़ी में ज़िंदा हैं। वैसे भी लिटरेचर पढ़ना आपकी ज़िंदगी को सुखी रखता है। आज का दौर नफसियाती बीमारियों का दौर है, हर आदमी किसी न किसी मसले का शिकार है। तो उसमें से हमारे मसाइल की एक वजह किताब से दूरी भी है। आप सिर्फ वो चीज़ें, आप इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, आप इल्म हासिल नहीं करते। तो वो चीज़ें जो हमें मुतमईन रखती थी, खुश रखती थी, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। अच्छी कुतब उनमें से एक है।
اگلی کتاب میرے پاس پڑھی ہے خطبات باولپوری، یہ اس کی تحقیق ہے، اس کتاب پہ تبصرہ ہے ڈاکٹر حمید اللہ کی جو کتاب ہے خطبات باولپور۔ یہ پی ایم ایس، سی ایس ایس اور ہر وہ بچہ، ہر وہ کینڈیڈیٹ جو سی ایس ایس، پی ایم ایس یا مقابلے کا کوئی بھی امتحان دینا چاہتا ہے، خطبات باولپور ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب اسے ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس میں اسلام پہ بہترین کتاب ہے، جدید دور کے جو مسائل ہیں۔ یہ دو کتابیں ہمارے ساتھ جو یہ چینل میں ہماری ہیلپ کر رہی ہیں ماں جی، ان کی ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بیس اچھی ہونی چاہیے، آپ کو نا بنیادی کتب کا بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اور اگر ماں جی اس عمر میں، ان کی 75 سال سے زیادہ عمر ہے، محنت کر رہی ہیں، ان کتابوں کے جدید ایڈیشن وہ لا رہی ہیں، تو آپ اور میں تو ابھی ہماری تو عمر ہی محنت کرنے کی ہے، ہم محنت کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب میری پسندیدہ کتاب ہے۔ ہمیں قرآن شریف سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم اپنے ورثے سے روشناس ہوں، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن میں ان کا مزار شریف ہے، ان کی کتاب دیوان فرید، آپ خواجہ صاحب کا دیوان ضرور سمجھیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شیکسپیئر بڑا شاعر تھا، کوئی شک نہیں، شیکسپیئر بہت بڑے شاعر بھی تھے، ڈرامہ نگار بھی تھے، ملٹن، ہزاروں نام لیے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اگر خواجہ فرید کا کلام سمجھ جائیں، یہ آپ اور میں جو اسد امانت علی خان کو سنتے ہیں، راحت فتح علی خان کو سنتے ہیں، شہزاد روئے کو سنتے ہیں، عابدہ پروین کو سنتے ہیں، آپ کی صوفیانہ شاعری خواجہ صاحب کے کلام کے بغیر نامکمل ہے۔ ہماری نسل کے ہر آدمی نے میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، پٹھان خان اور دیگر جو گلوکار ہیں ہمارے، ان کی آواز میں سن رکھا ہے۔ کوئی میں نے اچھا کلام ایسا نہیں دیکھا جو بہت زیادہ پاپولر ہوا ہو اور اس میں خواجہ صاحب کا کوئی مصرع شامل نہ ہو۔ آپ پورے فخر کے ساتھ، آپ پورے اعتماد کے ساتھ خواجہ صاحب کا کلام دنیا کے کسی بھی شاعر کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں۔ تو زندگی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، علم کو سمجھنا چاہتے ہیں، کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں، بر صغیر میں اسلام اور مسلمانوں کا سفر سمجھنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو ہر سبجیکٹ میں ہیلپ کرتی ہیں۔ آپ کو اسلامیات میں بھی ہیلپ کرتی ہیں، اردو میں بھی ہیلپ کرتی ہیں، انگلش میں بھی ہیلپ کرتی ہیں، انڈو پاک ہسٹری میں بھی ہیلپ کرتی ہیں، اور بھی کئی مضامین ہیں۔ تو اس میں چند بنیادی شخصیات جن کے مسلمانوں پر اثرات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ خواجہ صاحب کی شاعری سے ہمارے بزرگ بھی متاثر ہوتے رہے ہیں اور ہم بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ مرد ابریشم کتاب ہے، یہ بانو قدسیہ نے لکھی ہے۔ بانو قدسیہ ہمارا فخر ہے۔ آپ یقین کریں کہ اتنی خوبصورت، اتنی مکمل، اتنی اعلیٰ رائٹر دنیا کی کم ہی زبانیں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے۔ بانو باجی اور اشفاق احمد ہمارے بزرگ، ہم نے حکمت ان سے سیکھی ہے۔ پاکستان میں جب بھی اپنی ذات کو نکھارنے کی بات آتی ہے، نفسیاتی بیماریوں سے بچنے کی بات آتی ہے، تو اشفاق احمد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قدرت اللہ شاہ، آپ اور میں، ہم سارے بیوروکریٹ بننا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں ہر آدمی ڈی سی، کمشنر بننا چاہتا ہے، والدین اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو شہاب صاحب کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے بارے میں بہت زیادہ اچھی رائے نہیں رکھتے، لیکن وہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ میرا تعلق جنگ سے ہے، شہاب صاحب جنگ میں ڈی سی رہے، ان کی کتاب شہاب نامہ کا بھی ایک چیپٹر ہے، ڈی سی نامہ۔ شہاب صاحب نے بہت عزت کمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت دی، وہ لکھاری بھی اعلیٰ درجے کے تھے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو پروفیشن، جو سروس آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کے آپ وارث بننا چاہتے ہیں، وہ اس کیلیبر کے تھے کہ شہاب صاحب کے افسانے دنیا بھر میں پڑھائے جاتے ہیں، شہاب صاحب پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے۔ شہاب صاحب کی کتاب شہاب نامہ آج بھی ایک لیجنڈ کا درجہ رکھتی ہے، وہ بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ اور اگر آپ جنگ کے کسی بزرگ سے ملیں تو شہاب صاحب لوگوں کے دلوں میں بھی بستے ہیں۔ دلوں میں بسنے کے لیے اعلیٰ کردار ہونا اور باعمل ہونا، عالم ہونا اور باعمل ہونا بھی کافی حد تک ضروری ہے۔ شہاب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، اور شہاب صاحب نے اپنے علم کا جو استعمال ہے وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کیا۔ وہ بڑے اچھے عہدوں پہ رہے۔
جب ہم ڈاکٹر نہیں ہوتے تو شاید ہم ڈاکٹروں کی مجبوریاں نہیں سمجھ سکتے. جب ہم سرکاری مشینری کا حصہ نہیں ہوتے تو شاید ہم سرکاری افسران کی جو حدود و قیود ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے. ہمارے ملک میں ایک عجیب رواج ہو گیا ہے، ہم اپنی خوبیوں اور لوگوں کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں، جبکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے. پہلے ہمارے ہاں دشمن کے بارے میں بھی بری بات کہتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے. لوگ ایک دوسرے کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے تھے تاکہ ان کا اپنا ذکر اچھے الفاظ میں کیا جائے. اب بدقسمتی سے ہم دوسروں کے بارے میں گفتگو بڑی غیر محتاط کرتے ہیں، اور ہماری تو یہ سماجی روایت رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں ہم صرف ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کے وہاں درجات بلند ہو. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، شہاب صاحب، مختار مسعود، مسعود کھدر پوش، دیگر جو افسران ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اور پھر اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ آپ تیاری کے کس لیول پہ ہیں. شہاب نامہ پڑھیے، اپنی اردو ٹیسٹ کیجئے. ماں جی شہاب صاحب کا ایک افسانہ ہے جو امر ہو چکا ہے، ماں کی محبت میں انہوں نے چھوٹا سا چند الفاظ لکھے. وہ دیکھیں کہ شہاب صاحب کس کیلیبر کے آدمی تھے. آپ اگر ان کی سروس میں آنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ضرور دیکھیے گا کہ آپ کا اپنا لیول کیا ہے، پھر شاید آپ کو بہتر تیاری کرنے میں کافی مدد ملے. یہ ایک شعر ابھی تک رہتا ہے، یہ غلام محمد قاصر کی کتاب ہے. جو لوگ جدید اردو شاعری سمجھنا چاہتے ہیں، قاصر صاحب کی نظمیں مجھے تو بہت عزیز ہیں. میں تو یہ کتاب مجھ سے کافی لوگوں نے مانگی ہے، مگر میں نے ان سے معذرت کی ہے کہ میں آپ کو نہیں لے کے دے سکتا ہوں. مجھے اس کتاب سے ایک دن کی دوری بھی برداشت نہیں ہے. تو میں روز کوشش کرتا ہوں قاصر صاحب کی کوئی ایک غزل، کوئی ایک نظم، ان کا کوئی ایک شعر پڑھوں. تو یہ بھی جو لوگ پی ایم ایس کر رہے ہیں اسپیشلی، کیونکہ اس میں اردو کمپلسری ہے، جو لوگ سی ایس ایس کر رہے ہیں اور ان کو بھی ظاہر ہے اردو کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی ایک اچھا شعر جو ہے نا وہ آپ کے لیے پوری زندگی ایک اثاثہ ہوتا ہے، آپ کا ایسیٹ ہوتا ہے. تو اچھے شعراء کو ضرور پڑھیے. قاصر صاحب کوئی اس میں شک و شبے والی بات نہیں کہ بہترین شعراء میں سے ایک ہیں. اب یہ جو میں آپ کو دوسری گزارشات کر رہا تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ مسلم دنیا کی بہت بڑی رہنما تھیں. ہماری پاکستان میں تو ہر گھر گھر میں بے نظیر کا نام ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے. محترمہ چند طریق ساز مسلم شخصیات میں سے ایک ہیں. وہ بہترین رہنما تھیں، بہترین بیٹی تھیں، خوبصورت ترین انگریزی لکھتی ہیں. آپ محترمہ کی جو کتب ہیں وہ ضرور پڑھیے گا. محترمہ نے بہت ہی پاکستان کے اوپر بہت ہی بصیرت بھری ان کی بکس ہیں. تو جو لوگ تیاری کرنا چاہتے ہیں، تیاری کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، وہ ان رہنماؤں کو ضرور پڑھیں جو خود ایکٹیو پولیٹکس میں رہے ہیں. اس سے آپ کو کرنٹ افیئرز، پاکستان افیئرز، جنرل نالج اور دیگر جو آپ کے مضامین ہیں وہ اچھے اٹیمپٹ کرنے میں بھرپور مدد ملے گی. اب آخری بات جو میں آج کی ویڈیو میں کرنا چاہتا ہوں، اکبر الہ آبادی مزاحیہ شاعری، طنزیہ شاعری اور اپنے دور کی تاریخ ان جیسی کوئی نہیں لکھ سکا. وہ اکبر کا جو ایک سٹائل ہے، آج اتنا عرصہ گزر گیا ہے، آپ اکبر کا شعر پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے آپ کہ یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے. اکبر الہ آبادی صاحب کے ایک صاحبزادے آئی سی ایس تھے، انڈین سول سروس کے افیسر تھے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب کسی محفل میں اکبر اور ان کے صاحبزادے اکٹھے موجود ہوتے تھے تو بیٹا باپ کے حوالے سے کم پہچانا جاتا تھا، باپ اور اکبر جیسا باپ بیٹے کے حوالے سے زیادہ پہچانا جاتا تھا. تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں سول سرونٹس کی اتنی عزت ہے، لوگ اتنا ان سے متاثر ہوتے ہیں. تو آپ اگر اس سروس میں آنا چاہتے ہیں جس میں اکبر الہ آبادی کے صاحبزادے تھے اور جب وہ اپنے والد کے ساتھ کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو شاید ان کو زیادہ پروٹوکول مل رہا ہوتا تھا، تو آپ بھی ذرا اس حوالے سے بھی اپنی انگریزی، اپنی اردو، اپنا اسلامیات کا نالج اور اپنا دیگر نالج جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا. اب میں آپ کو اپنا ایک کالم دکھانا چاہوں گا. یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان اخبار جو ملتان سے چھپتا ہے اس میں لکھا تھا، گاندھی، نہرو، اقبال، جناح، آزاد اور تضاد. مجھے تمام جو ہمارے یہ رہنما تھے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنے اپنے لوگوں کے لیے ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. گاندھی جی کو ایک دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ہمارے اگر وہ
پاکستان کے ساتھ اس طرح انصاف نہیں کر سکے، مسلم قوم کے ساتھ ویسے انصاف نہیں کر سکے، تو اس کے باوجود ہمیں اسلام میں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کی عزت کریں، ایسا نہ ہو کہ ان کو برا مت کہیں، بد کلامی سے بچیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے سچے رب تعالیٰ کے بارے میں کسی گستاخی کے مرتکب ہوں۔ گاندھی صاحب کی شخصیت میں بڑا کچھ لوگوں کے لیے بڑی جاذبیت ہے۔ نہرو اپنی جگہ بھارت کے ایک بہت بڑے رہنما تھے۔ علامہ اقبال سے ہم سارے واقف ہیں۔ اقبال محنت میں عظمت کی زندہ مثال ہیں۔ ان کے والد کوئی بہت امیر آدمی نہیں تھے۔ جناح محمد علی جناح، جنہیں ہم قائد اعظم کہتے ہیں اور بجا طور پر کہتے ہیں، ابوالکلام آزاد بہت خوبصورت اردو لکھتے رہے ہیں۔ وہ تقسیم ہند کے بارے میں ان کا اپنا ایک موقف تھا، لیکن وہ آپ ان کی کتب ضرور پڑھیے۔ اسلام پہ ان کا علم کافی تھا، اگرچہ ہم ان کے علم کی جو تشریح ہے اسے اتفاق نہیں کرتے، ہمارا نقطہ نظر ان سے بالکل مختلف ہے، لیکن آپ چونکہ ایک امتحان دے رہے ہیں، آپ کا ذہنی جو ہورائزن ہے بڑا براڈ ہونا چاہیے۔ آخر میں جو میرے اس کالم میں لفظ ہے وہ ہے تضاد۔ میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ ان 5 رہنماؤں کی ذاتی زندگی، عملی زندگی کا مطالعہ کریں۔ مجھے ذاتی طور پہ جناح جو ہے ان میں کلیئرٹی آف تھاٹ سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ جناح کا جو لائف سٹائل تھا، وہ کبھی اپنے لائف سٹائل کو لے کر انہوں نے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ واقعی کھلی کتاب تھے، وہ اچھا کماتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اصول پرستی کی بہترین مثال جناح تھے، جنہیں ہم قائد اعظم کہتے ہیں، اور انشاءاللہ قائد اعظم کا نام قیامت تک، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک یہ دھرتی ہے، جب تک دنیا ہے، پاکستان بھی قائم رہے گا، اور قائد اعظم محمد علی جناح سے محبت کرنے والے بھی موجود رہیں گے۔ ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک ہمارے جو ایس سی اریگیشن ہے، رانا طارق صاحب، بہت اعلیٰ آدمی، ان کے صاحبزادے تشریف لائے جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں۔ ویسے انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، وہ خوبصورت اور خوبصیرت نوجوان ہیں۔ تو یہ کالم میں نے ایک لکھا، وہ نتائج کا اعلان کرتے ہیں، کامیابی یا ناکامی کا نہیں۔ یہ کالم میں نے اپنے اس بیٹے کی وجہ سے لکھا، اس بیٹے سے ہم ایک انٹرویو بھی کریں گے۔ تو جب میں نے انہیں کہا کہ بیٹا میں آپ کے بارے میں کالم لکھنا چاہتا ہوں، تو وہ شرما گیا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ انکل میں سی ایس ایس کر لوں، پولیس یا ڈی ایم جی، پی ایس، فورن سروس کسی اچھے گروپ میں آ جاؤں، کم از کم میں ریلوے کا ہی افسر اگر لگ جاؤں، تو پھر آپ میرے بارے میں کوئی انٹرویو میرا لیجئے گا، کوئی لکھیے گا۔ ریلوے میں بڑے نفیس لوگ رہے ہیں، ابھی بھی چند ذہین ترین لوگ ریلوے میں ہیں، تو آپ یقین کریں اگر آپ سی ایس ایس کر کے یا انجینئرنگ کر کے ریلوے کا حصہ ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں۔ انگریزوں کا جو ریلوے کا بنایا ہوا نظام تھا، اس نے برصغیر کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو میں نے بچے کو کہا کہ بیٹا میرے نزدیک آپ ابھی بھی ایک کامیاب انسان ہیں، میں نے آپ کے والد کو دیکھا ہے، وہ آپ سے خوش ہیں، آپ میرے پاس آتے ہیں، آپ ہمیشہ بہت اچھی سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں، آپ کو چھوٹوں سے، آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، آپ نے ایف ایس سی بڑے اچھے طریقے سے کی، آپ نے انجینئرنگ کی ہے، انجینئرنگ کرنا اپنی جگہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر آپ کے کردار میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس سے آپ کے والدین پریشان ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ لیکن جو ہمارا فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، جو ہمارا پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے، جو ہمارے دیگر امتحان لینے والے ادارے ہیں، وہ امتحان کے نتائج کا اعلان کرتے ہیں، وہ امتحان میں بتاتے ہیں کہ آپ اس امتحان میں پاس ہوئے ہیں یا پاس نہیں ہو سکے۔ زندگی میں جو کامیابی یا ناکامی ہے وہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کل نتائج کا پریشر اتنا ہے، والدین اور دیگر جو عوامل ہیں وہ بچوں کو بعض اوقات اتنی سٹریس دیتے ہیں کہ بچے چھوٹی سی ناکامی کو دل سے لگا کے اپنی ساری زندگی جو ہے اس کو متاثر کر لیتے ہیں، تو لوگ کامیاب ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ایسے ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کامیابی ناکامی کسی پبلک سروس کمیشن، کسی بورڈ، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کی کامیابی یا ناکامی یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں کن الفاظ میں آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ کل روز جزا جب آپ اپنا اصل انٹرویو دینے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہاں آپ انٹرویو میں کتنے نمبر لیتے ہیں۔
تو آج کل کا جو دور ہے ذہنی پریشر کا دور ہے، خود کو بالکل ریلیکس رکھیں، تیاری کریں، اچھی کتب پڑھیں، علم کے حصول کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان، ہر انسان پر فرض ہے۔ انسان اور شیطان میں جو فرق ہے وہ علم کا ہے، اور جب آپ علم کی شاہراہ پر چلتے ہیں تو آپ نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے وارث جو ہیں وہ عالمی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان لوگوں پر جو علم کے راستے پر چلتے ہیں۔ لیکن ریلیکس رہیں، میں بار بار آپ سے گزارش کروں گا، اپنے آپ کو کسی الجھن میں مت ڈالیں، اپنے آپ کو رزلٹ کے پریشر میں مت ڈالیں، نیک نیتی سے محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے محنت کے بہترین اجر کی توقع رکھیں، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ محنت کا بہترین اجر دیتے ہیں، بس ہم بعض اوقات سمجھ نہیں سکتے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو چیزوں کی تفہیم بھی بہتر ہوتی جاتی ہے۔ آخر میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ فلڈ کی وجہ سے کتب نہیں لے سکتے، وہ بچے جو فلڈ کی وجہ سے اپنی تیاری میں شاید اس طرح نہ کر سکیں جیسے خوشحال گھرانے کا بچہ کر رہا ہے، تو ان کی بھی مدد کیجیے گا، ان کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھیے گا، اس سے بڑی برکت پڑتی ہے۔ اور سوسائٹی کی مدد کرنا ہی انسان کی جو ہے پورا امتیاز ہے۔ انسان کا پورا سفر جو ہے وہ کولیکٹیو سفر ہے، اکیلا سفر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ہمیشہ مہربان رہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سب سے اہم چیز ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔